बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 1 अप्रैल है, हफ्ता की शाम और सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आज के प्रोग्राम के साथ नई कहानी, नया शेर और नए सवालों जवाब के साथ आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हाज़िर खिदमत है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, खुश हो, खुशगवार रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, आज की हस्बे मामूल शाम के वक्त हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ ना, ज़रा दिल के कान खोल कर, दिमाग के कान खोल कर इसको सुनने की ज़रूरत है। आपकी तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है। आज के हमारे आज के ज़माने के जो हमारे मसाइल हैं, उनकी एक जड़ के बारे में, एक कॉमन बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और उसके साथ जुड़ी हुई एक कहानी को, छोटी सी एक नन्ही मुन्नी कहानी सुनाकर आपके खिदमत में। वो कहते हैं ना, कुछ अफसाने तो होते हैं ज़ेबे दास्तां के लिए, कुछ बातें तो होती हैं ज़ेबे दास्तां के लिए, कुछ कहानियाँ भी कहानी में रंग भरने के लिए होती हैं। तो मैं अपनी सब्जेक्ट में रंग भरने के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, और साबित करने की कोशिश करूंगा कि इसका ताल्लुक फी ज़माना हमारी परेशानियों से कैसे है, और इसे क्यों कर हम खुद अपने हाथों से अपने दुश्मन बनकर अपने गले में डालते हैं और फिर कुड़ते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, इलाज करवाते फिरते हैं, बीमारी से नबरदाज़मा होते हैं और तरह तरह की पेचीदा बीमारियों, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और इसमें बड़ा सारा किरदार इंसान का अपना पैदा करता होता। कैसे, क्यों? मेडिकल साइंस जदीद रिसर्च मैं देख रहा था, एक जगह पे लिखा हुआ कह रही है कि फी ज़माना पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब लोग हो चुके हैं। 8 बिलियन पीपल्स, ये मेंबरान हैं, अफराद हैं दुनिया में इस वक्त, और हर चौथा आदमी एक बीमारी में मुब्तला। इतनी ज़्यादा तादाद में ये बीमारी, वो क्या है? अंग्रेज़ी ज़बान में उसे कहते हैं एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस। ये 3-4 किस्मों के इसको नाम दिए जाते हैं। ये इंसान के सारे जिस्म को कहीं नज़र नहीं आती, सर से पांव तक इंसान को रौंद कर रख देती है, अपने पंजे गाड़ कर इसको पूरी तरह से अपने अंदर कब्जा कर लेती है, इसके ऊपर कब्जा कर लेती है। और पता है असल में एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने इसके बारे में क्या कहा है? उनका कहना ये है कि एंग्जाइटी है क्या, कोई नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। किसी सियाने से मिलकर कहें कि एंग्जाइटी क्या होती है, वो कहेंगे आपको एंग्जाइटी का मर्ज है। और एंग्जाइटी होती क्या है ये नहीं पता। और डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन क्या होता है जी पता नहीं। यार डिप्रेशन, मैं एंग्जाइटी के बारे में अर्ज करता चलूं कि एंग्जाइटी वो सोच है हमारी, अपने सोचने का वो अंदाज जो हम आने वाले वक्त को लेकर फिक्रमंद हो जाते हैं, या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा खदशा जो अभी रूनुमा हुआ ही नहीं, उसको अपने ख्यालों में ज़हनी तौर पर उसे होता हुआ देखकर उसके खौफनाक नताइज को फील करके अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। ये एंग्जाइटी है कि कैसे आप एक ऐसी बात के बारे में परेशान हो जाना जिसका वजूद ही कोई नहीं है, वो अभी रूह पजीर हुई नहीं, रूनुमा नहीं हुई, वो ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। बस सिर्फ ये सोचना कि अगर कल को ये ना हुआ ये हो गया, और अगर ये ना हुआ ये हो गया, और अगर ये भी ना हुआ तो ये हो गया, तो क्या होगा। ये है एंग्जाइटी, आसान ज़बान में समझाने के लिए आप लोगों को, जो मेरी समझ में, मेरी नाकस अकल के मुताबिक, फहम के मुताबिक जो मुझे समझ आई।
اور ہم اس سارے فیل میں خیر سے ہمارا اپنا کردار، ہمارا اپنا رویہ، ہمارا یہ اپنے سوچنے کا انداز، اس کا اتنا عمل دخل ہوتا ہے کہ باہر سے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی بیماری کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا خاصا جیتا جاگتا خوشحال انسان سراپا بیماری بن جاتا ہے. اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اجڑ کے رہ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا کل کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، کل کیسا ہوگا. جو میرے پاس آج ہے وہ کل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یار یہ سوچنا ٹھیک ہے، فیوچر پلاننگ انسان کو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا چاہیے، لیکن یار کچھ معاملات خالق کائنات مالک مطلق کے پاس بھی ہیں، جسے توکل کہتے ہیں. آپ میں اور آپ کل کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں فرضی محلات بنا کر، فرضی کہانیاں، قصے اور انجام بھی نکال کر خود سے اس کے لیے ٹینس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. یہ انگزائٹی ہے، اور اس کا باہر سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ہماری اپنی کارکردگی ہوتی ہے خیر سے. ایک مختصر سی ننھی منی اور پر مغز کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ صرف ان کانوں سے نہیں، ان کانوں سے اور ان کانوں سے بھی سنیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. کسی دور دراز کے خوشحال ملک میں بہت اچھے پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک تاجر رہا کرتا تھا، ٹریڈر تھا. اس کی اپنی محنت اور اس کی اپنی لگن کاروبار کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اس کی لگاؤ، اس کا جذبہ، جوش، محنت اور سرمایہ کاری نے اتنی رنگت لائی، اتنے رنگ لے آئی کہ وہ سینکڑوں سے نکل کر ہزاروں، ہزاروں سے نکل کر لاکھوں، لاکھوں سے نکل کر کروڑوں اور کروڑوں سے نکل کر اربوں روپوں کی جائیدادوں کا مالک بن گیا. اور پھر یکایک اچانک بیٹھے بیٹھے ہے نا انسانی فطرت اب پھر سے کار فرما ہونے لگی ہے. وہی چیز جو میں نے آپ کو تمہید میں، یعنی آغاز میں آپ کو بتائی ہے، پریمبل میں آپ سے گزارش کی ہے. انسانی وہی سوچنے کا وہی عمل اب روح پذیر ہوا اس بندے کے ساتھ، تاجر کے ساتھ. اور اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار میرے خیر زندگی کے لیے تو پیسہ کافی ہے میرے پاس، رہنے سہنے کے لیے، اخراجات کے لیے، ہر طرح کی پریشانی سے نمٹنے کے لیے بھی میرے پاس اتنے اثاثے، اتنے پیسے ہیں، جائیدادیں اتنی ہیں کہ میں نمٹ سکتا ہوں. لیکن میری اولاد کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے پاس وہ میری اگلی نسل جو ہے، میرے بیٹے بیٹیاں، ان کا گزر اوقات کیسے ہوگا؟ وہ پیسے کہاں سے لیں گے؟ وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اب اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ کہاں پر حق پر تھا، کہاں پر درست تھا اور کہاں پر غلطی کر رہا تھا. یہ فیصلہ آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. اب اسی سوچ کو لے کر پھر اگلی سوچ اس کے ذہن میں کیا آتی کہ چلو مان لیا میرے بیٹی اور بیٹوں کے لیے یہ کافی ہوگی، دولت، یہ پیسہ، یہ اثاثے، یہ ایسٹس، مگر ان کے بچوں کے لیے کیا؟ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کا گزر اوقات کیسے ہوگا؟ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ اور اتنا مال کہاں سے آئے گا؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ تو سڑک چھاپ بن جائیں گے، وہ تو غربت میں زندگی گزاریں گے. ان کے نزدیک تو خوشی اور خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. یہ تھا وہ تصور، یہ تھا وہ جال جو اس نے خود بنا اور اپنے دل و دماغ پر حاوی کر لیا، اور دن بدن اپنی سوچ کی وجہ سے
بیماری، کمزوری، لاغری اور وقت سے پہلے بڑھاپے کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنا شروع ہوا۔ اس کی صحت تھی کہ دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، اور یہ خیال تھا جو اس کو دل و دماغ سے نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا، محال ہو چکا۔ ہوا کیا کہ بیٹھے بیٹھے ایک اس کا سابقہ ملازم، جو اب بوڑھا ہو چکا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس کی ملازمت چھوڑ چکا تھا، دور دراز کے کسی شہر میں رہتا تھا، تاجر صاحب سے ملنے آ گیا اتفاقاً۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، سابقہ ملازم، جو اپنے سابقہ مالک سے ملنے آیا، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا۔ اس نے اسے ساتھ بیٹھ کر اس کو دل کی بات پوچھی۔ اب ان کا پچھلا ماضی بہت اچھا گزرا تھا، دونوں اشخاص کا، دونوں لوگوں کا، دونوں آدمیوں کا آپس میں بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ رہا تھا، ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات کہہ اور سن لیتے تھے، اب ایک دوسرے کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے اور دل سے سمجھتے تھے۔ اب جناب تاجر صاحب نے اپنے دل کی ساری بات اس بندے کو سنا دی، اپنے سابقہ ملازم کو۔ اور سابقہ ملازم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ تو تمہارے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے تم ورڈ کیوں ہوتے ہو؟ اس کے لیے تمہیں حساب کتاب کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے اکاؤنٹس سٹاف کو بلاؤ، اپنے مینیجر کو، اپنے اکاؤنٹس آفیسر کو، اپنے کیشیئر کو، اپنے اثاثوں اور رقموں کا، اکاؤنٹس کا حساب لگاؤ، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ کی کتنی نسلیں خرچ کرنے کے لیے کافی ہوں گے یہ اثاثے۔ لو جی، جو تاجر صاحب تھے اٹھے، سیٹھ صاحب، اور انہوں نے خوشی کے ساتھ اپنے سٹاف کو آواز دی، بلاوا بھیج دیا، وہ آئے اور ان کو یہی ٹاسک دیا۔ اب ان کا جو سابقہ ملازم تھا سیٹھ صاحب کا، وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں 2 دن کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کامن سینس پریویل کر رہی ہے۔ کہتے ہیں عقل کسی کی وراثت نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق عمر سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ فہم و تدبر کا وہ رتبہ اور مرتبہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں دیا ہوا ہوتا۔ ہر ایک کا سوچنے کا، اپنے دیکھنے کا اپنا علیحدہ سے ایک اینگل ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور کئی جگہوں پر میرے دوست ایسا بھی ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش نے پتہ کیا کہا، فرمایا ہے؟ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، ان کی کتاب ہے سیف الملوک، اس میں لکھتے ہیں بڑے بڑے اساں ٹھیندے ویکھے طاقتور لدھانے، بڑے بڑے اساں ٹھیندے ویکھے طاقتور لدھانے، تے بے عقلاں دے کامے ڈٹھے دانش مند سیانے۔ اللہ اکبر۔ بعض امیروں کے، بعض مالکوں کے، فیکٹری اونرز کے ملازمین، معمولی ملازم، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس سے زیادہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ خیر کیسے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سیٹھ صاحب نے، تاجر صاحب نے، کاروباری شخصیت نے اپنے سٹاف کو بلایا اور ان کو یہی ٹاسک دیا کہ میرا حساب کتاب کر کے بتاؤ میرے پاس رقم کتنی ہے اور میری کتنی نسلیں اس سے بخیر و خوبی اپنا خرچہ چلا سکیں گے۔ انہوں نے 3 دن مسلسل کام کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی تاجر صاحب کی خدمت میں، اور ان کو یہ بتایا زبانی بھی کہ سیٹھ صاحب اگر آپ کی فیملی کا خرچہ اسی رفتار سے رہے جو اس وقت ہے، تو آپ کے بچے اور ان کے بچے، یعنی آپ کے نواسے نواسیاں، پوتے اور پوتیاں، ان کو کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی دولت ہے آپ کے پاس، وہ نہ بھی کوئی کام کرے تو ان کا جو رہن سہن ہے وہ آپ ہی کی طرح شاہانہ اور امیرانہ ہوگا، بادشاہوں کی طرح ہوگا۔ ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور خرچ اخراجات اتنے ہی رہیں گے، مگر
ان کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیٹھ صاحب نے بجائے خوش ہونے کے، تاجر صاحب نے اپنے چہرے پر مزید افسردگی کی چادر اوڑھ لی۔ اور پتہ ہے کیوں؟ یہ سوچنا شروع کر دیا، اچھا تو جو میرے نواسے نواسیاں پوتے اور پوتے ہوں گے، ان کی اولاد کیسے گزارا کرے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے، وہ کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچ دامنگیر ہوئی۔ یہ ہے انسان کی فطرت، یہ ہے اینگزائٹی، یہ ہے ڈپریشن، یہ ہے ٹینشن، یہ ہے سٹریس۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ جو سابقہ ملازم تھا، جو ان کو یہ مشورہ دے کے گیا تھا، اس کو پتا تھا اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے۔ وہ سیٹھ صاحب کی، تاجر صاحب کی بیماری بھی سمجھ گیا تھا اور اس کا حل بھی سمجھ گیا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بے عقلاں دے کامے ڈٹھے دانش مند سے آنے۔ وہ تو کاما تھا، مزدور تھا نا، وہ ساری پرابلم سمجھ گیا، اس کی بپتا ساری مالک کی۔ 3 دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا جی سیٹھ صاحب، تاجر صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ کیا پتا چلا؟ تاجر نے بتا دیا ساری ڈیٹیل کہ جی یہ رزلٹ آیا ہے، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اب اس نے بجائے خود کوئی مشورہ دینے کہ اس نے کہا سر، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ تشریف لے کے چلیں، ساتھ والے شہر میں اللہ کا ایک درویش رہتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، بہت سارے یتیم اور غریب مساکین طلباء و طالبات اس کے پاس زیر تعلیم ہے۔ آئیے ہم ایک وقت کا کھانا بنا کر اس کی خدمت میں لے کر کے جاتے ہیں۔ اگر وہ خوش ہو گئے نا تو ہمیں ہماری پرابلم کا، ہماری بپتا کا حل مل جائے گا۔ تاجر بخوبی راضی ہو گیا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ بہترین کھانا 500 بچوں کا تیار کیا جائے۔ 500 بچے تھے مدرسے میں اندازاً۔ لو جی، 4-6 گھنٹوں میں کھانا تیار ہوا، گاڑیوں پہ لوڈ کیا اور چل دیے اس مدرسے کی طرف۔ جہاں پر جا کر رکے، اس مدرسہ چلانے والے درویش کو، صوفی کو، بزرگ کو جا کر انہوں نے آ کر اپنے مین گیٹ پر مدرسے کے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ اور جو ملازم تھا وہ اس کا دوست تھا، تاجر کو وہ نہیں جانتا تھا۔ خیر، ملازم نے تعارف کروایا کہ یہ میرے سابقہ مالک ہیں، ان کے پاس میں ملازمت کرتا رہا ہوں، 40 سال کا عرصہ میں نے ان کے ساتھ ملازمت کی ہے، یہ آپ کے مدرسے کے بچوں کے لیے کھانا لے کر حاضر ہوئے ہیں، اسے قبول فرمائیں۔ اللہ کے اس بزرگ نے، اللہ کے اس صوفی نے اپنے شاگردوں کو آواز دی اور کہا بچوں آؤ ادھر دیکھو، ہمارے مدرسے میں سیٹھ صاحب آئے ہیں، تاجر صاحب آئے ہیں جو بہت امیر اور کبیر ہیں، آپ کے لیے بہت اچھا کھانا بنا کے لائے ہیں، ان سے کھانا لے لو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ 4-6 بچے جو انچارج تھے، مانیٹر تھے، کلاسوں سے نکل کر وہ گیٹ پر آ گئے۔ خیر، انہوں نے سلام کیا، آداب بجا لائے اور کھانا دیکھ کر انہوں نے معذرت کر لی۔ بچوں نے یہ کہا ہم معافی چاہتے ہیں شیخ صاحب، چودھری صاحب، تاجر صاحب، ہم یہ کھانا نہیں لے سکتے، اور وجہ یہ بتائی کہ آپ سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے ہمیں آج کا کھانا کوئی صاحب استطاعت آدمی دے گیا ہے۔ اب تاجر صاحب کے رونگٹے کھڑے ہوئے، کان کھڑے ہوئے، اور کہا یہ اس بزرگ سے، صوفی سے عرض کیا جناب آپ یہ کھانا رکھ لیں، بہت مہنگا اور قیمتی کھانا ہے، میں نے بڑے شوق سے، بڑی عقیدت کے ساتھ تیار کروایا ہے، آپ اسے کل کھا لینا، بچوں کو کھلا دینا، یہ کل تک خراب نہیں ہوگا۔ اب وہ صوفی جو تھا، وہ بزرگ، وہ درویش بولا، اس نے کہا دیکھو میاں،
ہمیں صرف آج کے کھانے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ ہمارے تردد سے، ہماری سوچ سے بھی پہلے صبح صبح ہمیں کوئی دے گیا ہے، پہنچا گیا ہے یہاں پہ۔ اب اس کھانے پر جو آپ کھانا لے کے آئے ہو، کسی اور حقدار کا زیادہ حقدار ہے۔ کہیں کوئی ایسا مدرسہ تلاش کرو، کوئی ایسا رفاہی ادارہ تلاش کرو، کوئی یتیم خانہ تلاش کرو جہاں پہ آج کا کھانا اویلیبل نہ ہو، دستیاب نہ ہو۔ ان کو اس کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو جا کر دو۔ شیخ صاحب نے پریشانی سے حیرت زدہ حیرانی سے پوچھا، تو آپ کو کل کے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کل کا کھانا اگر نہ پہنچا، کسی نے نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اس صوفی نے بات ساری سمجھ لی، اور اس نے تاجر کو بازو سے پکڑ کر بٹھا لیا اور اس کو یہ پوچھا، تاجر صاحب یہ فرمائیں، آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ کل ہم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں؟ جس اللہ نے، جس جلا شانہ نے، سبحانہ تبارک اللہ نے ہمیں آج کی زندگی عطا کی ہے، اس نے آج کا کھانا بھی عطا کر دیا ہے، تو پھر ہم کل کے لیے کیوں کڑتے رہیں، کیوں مرتے رہیں؟ جو اگلا دن طلوع کرنے پر قادر ہے، وہ اگلے دن کا کھانا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اپنا توکل، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لیں، وہ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور ہم بجائے آج کے کھانے کی، اگلے آنے والے وقت کی فکر کو لے کر اپنے آج کا سکون، خوشی اور امن امان اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیں، اسے عقل مندی کہیں گے؟ تاجر کے چہرے پر ایک ہو کا عالم تھا، حیرانی کا ایک سمندر تھا، اور وہ کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تھا، اس کی کایا ہی پلٹ گئی، اور اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی درویش سے، بزرگ سے، صوفی سے، مجھے میری بیماری کی دوا مل گئی ہے، مجھے میرے بپتا کا حل مل گیا ہے، مجھے میری مشکل کا آسانی مل گیا ہے۔ میں آپ کا تہ دل سے تا زیست شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے میری بیماری کو بہترین دوائی سے حل کر دی ہے، مجھے شفا یابی اللہ سے عطا فرمائی گئی ہے آپ کے ذریعے سے۔ میں زندگی کی حقیقت کو، فلسفے کو، اور خاص طور پر توکل کو اب میں بہتر طور پر سمجھ چکا ہوں، اور اپنے اوپر حاوی بھی کر چکا ہوں۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ اس کے بعد اس تاجر نے اپنے خزانے کے منہ مدرسوں کے لیے، مساکین کے لیے، غرباء کے لیے اور جائز حقداران کے لیے کھول دیے، اور اللہ نے اس کے اوپر رزق کی، خوشحالی کی اتنی ہی زیادہ بارش کر دی، اور تب سے لے کر اگلے دن تک تا حیات وہ کبھی ڈپریشن میں مبتلا، اینگزائٹی میں مبتلا نہیں ہوا۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کی اس کی روح کو، اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا اپنا ذہن بھی دوڑائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اس کا جواب بھی میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں۔ بہت ہی
کیا کہنا چاہیے؟ بہت ہی اچھا، بہت ہی انٹرسٹنگ سوال آپ سے پوچھوں گا. یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سا کھیل ہے جس میں سب سے پیچھے رہ جانے والا جیت جاتا ہے نا؟ ایک ایسا کھیل ہے جس میں پیچھے رہ جانے والا جیت جاتا ہے، ونر ہوتا ہے نا؟ سوچنے کی بات. جی ہاں، وہ کھیل پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹگ آف وار، اردو میں کہتے ہیں رسا کشی. سوری. رسا کشی میں ایسا ہوتا ہے جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں نا وہ جیت جاتے ہیں، وہ ٹیم ہی جیت جاتی. جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کا شعر. میرے دشمن چھوڑ گئے یہ کہہ کے مجھے، میرے دشمن چھوڑ گئے یہ کہہ کے مجھے، تیرے اپنے ہی کافی ہیں تجھے رلانے کے لیے. تیرے اپنے ہی کافی ہیں تجھے رلانے کے لیے. یہ تھا ناظرین آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد.